शूमेकरी की खोली है हमने दुकान आज, शूमेकरी की खोली है हमने दुकान आज, रोटी को अब हम खाएंगे जूतों के ज़ोर से। ये शेर अकबर अलाहाबादी ने बर्जिस्ता पढ़ा था उस वक्त जब किसी ने अपने जूतों की दुकान खोली थी और उसके इफ्तिताही तकरीब में अकबर अलाहाबादी को बुलाया था। शायद ही इस तरह का कोई शेर फिर नज़र से गुज़रा हो, लेकिन यहाँ भी जूतों की दुकान का तो नहीं, चप्पल बनाने वाले चाचा नूरुद्दीन का ज़िक्र है, जिन्हें सदारती अवार्ड से नवाजा गया है और बताया जा रहा है कि बिज़नेस कैटेगरी में ये पहला अवार्ड है कि किसी चप्पल बनाने वाले को अवार्ड से नवाजा गया। वरना अभी जो सदारती अवार्ड मिले हैं इनमें तो बहुत से ऐसे लोगों को भी अवार्ड से नवाजा गया है जिन्होंने अवाम पर सितम तोड़े हैं, अवाम की तज़लील की है, ख़वातीन को गिरबान से पकड़ के घसीटा है। ऐसे लोगों को भी अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन ये जो शख्सियत है चाचा नूरुद्दीन, 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर इन्हें भी ये अवार्ड दिया गया है और इनका कहना है कि ये बहुत खुश है कि इस कैटेगरी में इससे पहले या फिर इनके ख़ानदान में इस तरह का कोई अवार्ड मिलने का किसी को सवाल ही नहीं था और ना ही किसी ने ऐसा कभी सोचा था। तो ये इस एज़ाज़ के वसूली के वक्त और बातचीत के वक्त बहुत ही आबदीदा हुए और इन्हें ये अवार्ड मिला है ऐवान सदर इस्लामाबाद की होने वाली तकरीब में, जहाँ चारों सूबों के गवर्नर ने एज़ाज़ तकसीम किए। चाचा नूरुद्दीन चप्पल वाले कप्तान चप्पल की वजह से सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल कर चुके हैं और उन्हें सिविल अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया है। और हाल ही में इन्होंने एक खुसूसी चप्पल बनाई थी, वो चप्पल थी कैदी नंबर 804। इस चप्पल की शोहरत भी इसी कैदी नंबर 804 के हवाले से है और चाचा नूरुद्दीन का फ़न तो अलग से है, लेकिन जिस नाम को, जिस पॉइंट को इन्होंने ज़ेर नज़र रखा उसी वजह से इन्हें शोहरत मिली, एज़ाज़ मिला और पाकिस्तान के लिए उस शख्स को कुछ नहीं समझा गया, इसे जेल में डाल दिया गया। चाचा नूरुद्दीन पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने कप्तान चप्पल बनाई या कप्तान की चप्पल बनाई, बहुत शोहरत हासिल की। इनके बेटे इसरारुद्दीन भी अपने वालिद के साथ काम करते हैं और जो कप्तान चप्पल बनी थी उसमें भी नूरुद्दीन के बेटे इसरारुद्दीन साथ थे इनके। और जब वो चप्पल उन्होंने तैयार कर ली थी तो उसके बाद वो इमरान खान को पेश करने गए थे। इस अवार्ड के मिलने पर ना सिर्फ ये बाप बेटा, इनका ख़ानदान, इनके मोहल्लेदार सभी खुश हैं। जो इनसे चप्पल बनवाने आते हैं वो भी बहुत खुश हैं और कह रहे हैं कि एक मेहनतकश को इतना बड़ा एज़ाज़ देना, जो चप्पलें बनाता है और इसमें अपने हुनर में वो ताक है, बहुत बड़ी बात है। इससे ये होगा कि बहुत से लोग अपने हुनर को मज़ीद आबोताब के साथ चमकाएंगे और इस हवाले से काम करेंगे। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे पख्तून भाई हैं वो इस तरह की खुसूसी चप्पल पहनते हैं। पेशावरी चप्पल कहलाती है ये चप्पलें और इसकी मांग पूरे पाकिस्तान में है, बल्कि वहाँ से जो लोग बैरून मुल्क जाते हैं वो भी इस तरह की चप्पलें अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जब से इन्होंने कप्तान की चप्पल बनाई थी, कप्तान चप्पल के नाम से इन्होंने शोहरत हासिल की थी, इन चप्पलों की मांग और इससे मिलते जुलते चप्पलों की मांग बढ़ गई है। चाचा नूरुद्दीन खुद कहते हैं कि एक चप्पल ने मुझे कितनी इज़्ज़त दी कि मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था और बार बार बेरादा उनकी आंखें खुशी से भीग जाती हैं। वो लम्हे तशक्कुर होता है तो वो शुक्र अदा करते हैं खुदा का कि इस चप्पल की वजह से उन्होंने इतनी इज़्ज़त हासिल की। चाचा नूरुद्दीन ने बातचीत करते हुए ये भी बताया, जब वो कैप्टन को, इमरान खान को चलते फिरते कहीं भी देखा करते थे तस्वीर में या वीडियो में, तो ख़ास तौर पर जो उनका हुनर है, जो काम वो करते हैं चप्पलें बनाने का, तो कप्तान के पाँव पे वो नज़र रखा करते थे और उसकी चप्पलों को गौर से देखा करते थे। ये एक अक़ीदत है, उनके अपने काम से भी लगाव का ये सबूत है और फिर खान से भी मोहब्बत का एक इजहार है कि मैं इसके पाँव के लिए, इस शख्स के पाँव के लिए चप्पल बनाऊं, और उन्होंने कप्तान चप्पल बनाया था।
ان کے بیٹے اسرار الدین نے بتایا کہ ہم باپ بیٹا آپس میں کپتان کی چپل دیکھتے تھے اور یہ بات کرتے تھے کہ ہم کیوں نہ کوئی ایسی چپل بنائیں، کیونکہ کپتان کے پاؤں میں جو چپل ہوتی ہے وہ 4 سدے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم کوئی ایسی چپل بنائیں کہ لوگ ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ چپل کہاں سے لی ہے۔ یہی خیال آتے ہی انہوں نے پھر یہ چپل تیار کی۔ چاچا نور الدین کے بیٹے اسرار الدین یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں باپ بیٹا کپتان کی چپل کے بارے میں بات کرتے تھے، تو ہم ایک دن وہاں گئے جہاں دھرنا تھا، اور کس کے ساتھ گئے؟ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کے ساتھ ہم عمران خان سے ملنے دھرنے میں گئے، اور جب ہم اس مقام پہ پہنچے تو ہم نے وہاں ان کے پاؤں کا سائز لیا، اور اس کے بعد ہم کپتان کی چپل بنانے میں جٹ گئے، اور کپتان کے لیے چپل بنانے میں ہمیں 2 ماہ لگ گئے، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کپتان دھرنے کے دوران یہ چپل پہنے تاکہ ان کی چپلوں پر سب کی نظر پڑے۔ اس طرح کی شخصیات کو لوگ صرف شکل نہیں دیکھتے، ان کے انداز کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے پاؤں کو بھی دیکھتے ہیں، اس نے کیا پہنا ہے، کس طرح سے چل رہا ہے، کس طرح سے بول رہا ہے، ایک ایک بات پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ اور ان دونوں باپ بیٹا ہنرمندوں نے کپتان کی چپل پہ غور کیا اور اس کے لیے وہ آرام دہ چپل بنایا، اور جب 30 نومبر 2014 کو دھرنے کا اعلان ہوا تو یہ دونوں باپ بیٹا چپل تیار کر کے عمران خان کے لیے تحفتاً لے کے گئے تاکہ وہ دھرنے کے دوران ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چپل پہنے، اور انہوں نے 27 نومبر کو یہ چپل تیار کر لی تھی، اور 29 نومبر کو وہ چپل لے کر دونوں باپ بیٹا ڈی چوک پہنچے۔ پہلے ان چپلوں کو پشاوری چپل کہا جاتا تھا، لیکن جب 15 جنوری کو عمران خان خیبر پختونخوا آئے تو یہ دونوں باپ بیٹا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گئے، اور وہاں جا کے انہیں ایک چپلوں کا جوڑا دیا جس کا نام ہی کپتان چپل پڑ گیا، اور اس کے بعد سے یہ کپتان چپل کہلایا، اور انہوں نے ان چپل کو پیش کرنا ہی کپتان کو بہت بڑا اعزاز سمجھا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں شہرت نہیں چاہیے تھی، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جو ہنر آتا ہے ہم اس ہنر کو خان کو پیش کریں۔ اور دوستو یہ بات کوئی غلط نہیں ہے، کسی بھی ہنر میں جو کامل لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو کام ہے وہ کسی بڑی شخصیت کے لیے بھی بنے، اور وہ شخصیت بھی اسے استعمال کرے، کیونکہ وہ اپنے ہنر میں طاق ہیں، ماہر ہیں، اور یہ بھی چپل بنانے والے دونوں باپ بیٹا یہی سمجھتے تھے، اور ان کا خیال بھی صحیح نکلا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی جو دکان تھی انہوں نے اس کا نام افغان چپل رکھا تھا، لیکن جب سے کپتان کے پاؤں میں ان کی بنائی ہوئی چپل گئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے دکان کا نام تبدیل کر کے کپتان چپل رکھ دیا ہے، اور حال ہی میں جو کپتان کے لیے چپل بنی ہے اس چپل کا نام ہے 804۔ جس طرح قیدی نمبر 804 ہے اسی طرح 804 چپل 804 چپل اس چپل کا نام ہے، اور یہ اسی نام سے یہ چپل انہوں نے بنائی ہے۔ اسرار الدین کا کہنا ہے کہ ہم دونوں باپ بیٹا جب بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ قیدی نمبر 804 ہی مشہور ہے، کیوں نہ ہم ایک نئی برانڈ کی چپل بنائیں اور اس کا نام ہی 804 رکھ دیں، اور پھر ہم نے یہی کیا، ہم نے 804 چپل بنائی۔ ہماری آرزو تھی کہ ہم جیل میں انہیں یہ چپل بھجوائیں، لیکن اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب عمران خان کو رہائی نصیب ہوگی تو پھر ہم انہیں یہ 804 نامی چپل پہنچائیں گے۔ پشاور کے ایک صحافی نے، حالانکہ یہ پشاور کے ہی ہیں، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں چاچا نور الدین، وہاں کے ایک صحافی نے طنزاً کہا کہ ہاں یہ کوئی کام ہے، یہ کوئی خاص کام ہے، لیکن دوستو یہ خاص کام ہو نہ ہو، پشاوری چپل ہمیشہ سے ایک منفرد انداز لیے ہوئے ہے، اور اسی انداز میں یہ پسند کی جاتی ہے ہمیشہ سے، اور لوگ اسے بیرون ملک بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور جو ہمارے پاکستان میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں جو لوگ آتے ہیں انہیں تو یہ ضرور چپل پیش کی جاتی ہے تحفتاً، جس طرح کہ سندھ میں اجرک دی جاتی ہے۔ اور اس صحافی نے کہا کیا اسے ایوارڈ مل گیا ہے، صدارتی ایوارڈ اس جوتے بنانے والے کو، تو کیا اب اس کے جوتے کے ڈبے پر لکھا رہے گا کہ یہ صدارتی ایوارڈ یافتہ جوتے بنانے والا ہے؟ دوستو یہ شخص ہنرمند ہے، یہ وہ شخص ہے جسے جفت ساز کہتے ہیں، جس نے اپنے ہاتھوں سے، کبھی آپ کسی پٹھان بھائی کے، کسی پختون بھائی کی دکان کے پاس بیٹھ کے دیکھیں کہ وہ کس طرح سے جوتے کو بناتا ہے، ٹھوکتا ہے، سیتا ہے،
تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک ہنر ہے، کس ہنرمندی سے دل لگا کے پوری توجہ سے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ اسی لیول کے آدمی تھے اور انہوں نے جس ہنر اور محبت لگاوٹ سے اپنا یہ کام کیا، ان کی اس محبت نے، کام سے لگاؤ نے، اپنے کام سے عقیدت نے انہیں شہرت بخشی، حوالہ یا نام کسی اور کا ہی صحیح، لیکن اس طرح کے ہنرمندوں کی بے عزتی یہ کہہ کے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی کام ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ پشاوری چپل پاکستان کی شناخت ہے۔ خاص طور پر پاکستان سے بنے ہوئے خود سے پشاوری چپلیں، اجرک، رلیاں، اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں، اور تحفتاً انہیں دیا جائے تو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور انہیں جب بتایا جائے کہ اتنی عرق ریزی اور محنت اور لگاوٹ سے یہ کام کیا جاتا ہے تو وہ اش کر اٹھتے ہیں۔ اور آپ جو ہے اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے کہ کیا اب اس کی دکان کے جوتوں پہ، چپلوں پہ لکھا رہے گا کہ صدارتی ایوارڈ یافتہ دکاندار یا جوتے؟ یہ بہت غلط بات ہے۔ اس طرح سے طنز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ہنرمند ہیں اور ان کے ہنر کو سراہنا چاہیے۔ انہوں نے اس طرح کی تو کوئی بات نہیں کہی کہ وہ صرف عمران خان کے پاؤں کا ناپ لیں گے، انہی کے پاؤں کے سائز کی چپل بنائیں گے۔ ان کو آپ آرڈر دیجئے، وہ آپ کے لیے بھی اس سے زیادہ اچھی چپل بنا دیں گے، بجائے یہ کہ طنز کرنے کے۔ ان کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، مزید لوگوں کو تحفتاً پیش کرنے کے لیے آپ انہیں اپنی طرف سے آرڈر بھی دے سکتے ہیں۔ بے شمار شعبے ہیں پاکستان میں، بہت سے ہنرمند گھریلو طور پر، گھریلو صنعتوں میں ایسے کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کپڑوں پہ کام کا ہنر لے لیں، اس پہ جو زری کا کام کیا جاتا ہے، اس کی دنیا بھر میں مانگ ہے، بہت بڑی صنعت ہے پاکستان اس کی، اور گھریلو صنعتوں میں جو کام اس لحاظ سے ہوتا ہے، اگر آپ اسے دیکھیں تو دنگ رہ جائیں، اور ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا۔ ابھی تو یہ صرف چپل پیش ہوئی ہے، اور اگر وہ کپڑے پیش کیے جائیں اور ان پہ کام پیش کیا جائے تو دنیا دنگ رہ جائے کہ کیسے کیسے ہنرمند پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ تو آغاز ہے کہ ایک جفت ساز کو، ایک جوتے بنانے والے کو، ایک چپل تیار کرنے والے کو صدارتی ایوارڈ ملا ہے۔ ابھی آگے دیکھیے کہ اور کیا ہوتا ہے۔ اس طرح لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو اپنے شعبے میں موجود ہیں، اور جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جفت ساز کو، جوتے بنانے والے کو، ایک ہنرمند کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا، تو ہمیں بھی یہ صدارتی ایوارڈ مل سکتا ہے۔ اس طرح لوگوں کے راستے کھلیں گے۔ انہیں کرٹیسائز کر کے، ان پہ تنقید کر کے ان کے راستے، آگے بڑھنے کے راستے بند نہ کیجیے، اور ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ دیکھیے آپ کے آس پاس بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو گھریلو صنعتوں میں اپنی ذاتی طور پر محنت کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن اس بڑے پیمانے پر وہ سامنے نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی سے وہ سامنے آ جائیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس بارے میں سوچیے گا ضرور، اور اپنے آس پاس دیکھیے گا۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔